अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो प्यारी बहनों, आज हम पारा नंबर 22 का आगाज कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद के साथ और हुसूल इल्म की दुआओं के साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो औरत अल्लाह की और उसके रसूल की ताबेदारी करेगी और नेक अमल करेगी, हम उसे दोहरा सवाब देंगे और हमने उसके लिए इज्जत वाली रोजी तैयार कर रखी है। यानी जो उम्मुल मोमिनीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और उसके रसूल की अताअत करेंगी और रसूल की बात मानेंगी, उनके लिए जन्नत में इज्जत वाली रोजी तैयार है। अज़वाज मुहतरात रहमतुल लिल आलमीन के साथ अला इल्लीन में होंगी, जो जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा है और अर्श के बिल्कुल करीब है, और उसकी छत अर्शे बरी उसी का बयान है। आगे फरमाया, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बशर्ते कि तुम अल्लाह से डरती रहो। खबरदार नरम लहजे से बात न करना कि जिसके दिल में बीमारी है उसे कुछ लालच पैदा हो, और दस्तूर के मुताबिक बातचीत करो और अपने घरों में ठहरी रहो, और कदीमी जाहिलियत के ज़माने के मुताबिक बनाओ सिंगार ना करो। नमाज कायम रखो, ज़कात दो और अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तुमसे पलीदी दूर करना चाहता है और तुम्हें खूब पाक करना चाहता है। और इन आयतों और हदीसों को याद रखो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं। याद रखो, अल्लाह बड़ा बारीक बीन और अच्छी तरह से वाकिफ है। ये वो आदाब हैं जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़वाज मुहतरात को हुक्म फरमाया है मुसलमान औरतों को भी। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुखातब होकर बात की, तो मतलब कि हम सब के लिए बात की। जो सबसे बड़ा होता है ओहदे में, उसी से मुखातब होकर बात की जाती है, लेकिन हुक्म सब के लिए ही होता है। लेकिन इन आयात में कुछ बातें सिर्फ अज़वाज मुहतरात के लिए हैं कि अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम अल्लाह से डरती रहो तो तुम्हें ये बात लायक है, क्योंकि तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी फजीलत और रुतबे को कोई औरत नहीं पहुंची। आगे जो फरमान है वो उनके लिए और हम सब के लिए है कि जब तुम किसी से बात करो तो नज़ाकत से बात ना करो, ताकि जिनके दिलों में खोट है उन्हें तुम्हारी तरफ से कुछ लालच पैदा हो, बल्कि जरा करख्त लहजे में दरश्त आवाज से कायदा के मुताबिक संजीदगी से बात करो। यानी गैर मर्दों से इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिस तरह शौहरों से बेधड़क खुलकर बात की जाती है, या भाइयों से या किसी भी अपने महरम से जिस तरह बात खुलकर की जाती है, इस तरह गैर महरम से खुलकर हंस हंस के बात नहीं करनी, कि कहीं उनके दिल में मोहब्बत पैदा ना हो जाए, जिस मोहब्बत को बीमारी कहा जाता है। अब एक और खास हुक्म है जिस पर आजकल अमल बहुत ही कम है। वो क्या है? पर्दे का हुक्म। फरमाया कि कदीमी अहदे जाहिलियत की आराइश की तरह आराइश ना करो, जैसे कि जाहिलियत के ज़माने में औरतें बन संवर कर ज़ेबो ज़ीनत दिखाने के लिए बेपर्दा निकला करती थीं। यही जाहिलियत की आराइश थी। आजकल के दौर में बालों का स्टाइल बनाया जाता है, बालों को खुला छोड़ा जाता है, अच्छी तरह से मेकअप किया जाता है और लिबास भी ढंग का नहीं होता। मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर किस्म की नाफरमानी से बचाए, आमीन। और यहाँ पर कुरान और हदीस पर अमल करने का हुक्म भी है। यानी अल्लाह तुम्हारे घरों में अपने रसूल पर जो कुछ उतार रहा है, खा वो कुरान हो या हदीस, उस पर अमल करते रहो और अल्लाह की इस नेमत अज़मा को मद्देनजर रखो जिसको उसने तुम्हारे साथ ही मखसूस फरमाया है। किसी और को ये नेमत नसीब नहीं। आखिर में फरमाया कि अल्लाह लतीफ है, खबीर है। अल्लाह की मेहरबानी ही से तुम इस
عظیم الشان مرتبہ کو پہنچی، اور اس نے اپنے علم کے مطابق تمہاری صلاحیت معلوم کر کے تم کو خاص طور پر یہ مقام عطا فرمایا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر جو مہربانی ہے اسے یاد کرو کہ اس نے تمہیں ایسے گھروں میں رکھا جہاں اللہ کی آیتوں کی اور اس کے رسول کی حدیثوں کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے تمہیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے کہ اس نے آپ کو اپنے رسول کی بیویاں بننے کے لیے چن لیا۔ اللہ امہات المومنین کو اپنی نعمتیں جتا رہا ہے کہ واقعہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت خوش نصیبی ہے ان کی، امہات المومنین کی، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صابر مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، پاک دامن مرد اور عورتیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بڑی مغفرت اور عظیم ثواب رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا بات ہے مردوں کی طرح ہمارا ذکر قرآن میں نہیں آتا؟ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک میں نے ممبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ میں نے کنگھی کے بغیر ہی بالوں کو لپیٹ دیا اور اپنے حجرے میں آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے لگی۔ آپ اس وقت یہی آیت پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 25۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورتوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مردوں کا تو ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک نہیں، بلکہ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات میں آئے گا اس سے بھی آگے، کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرما دیں تم ایمان والے نہیں ہو، ہاں یوں کہو ہم مسلمان ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تو مسلمان تو سبھی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت مسلمان ہے، لیکن ایمان والے ان میں سے وہ ہیں جو مومن ہیں، یعنی ہر احکام پر عمل کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کسی مومن مرد عورت کو اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول بھی بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کا پیام لے کر زینب بنت جہش اسدیہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں زید کا پیغام دیا۔ زینب نے کہا میں تو ان سے نکاح نہیں کرتی۔ فرمایا کیوں؟ ان سے نکاح پر راضی ہو جاؤ۔ بولی اچھا سوچوں گی۔ ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی جو اللہ نے آپ پر یہ آیت اتاری۔ بولی اے اللہ کے رسول کیا آپ اس نکاح سے راضی ہیں؟ فرمایا بے شک۔ کہنے لگی تب تو میں اللہ کے رسول کی بات نہ ٹالوں گی، میں بھی راضی ہوں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھی اور زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ وہ راضی ہو گئیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ٹالوں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے آگے جھک جانا چاہیے، تب بھی اب بھی۔ آگے فرمایا اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا انعام ہے اور آپ کا بھی کہ اپنے لیے اپنی بیوی روک لو اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور آپ کے دل میں ایک بات چھپی ہوئی تھی جسے اللہ ظاہر کر دینے والا تھا، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ ایمان والوں پر ان کے لیے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں تنگی نہ ہو، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ سکے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن
منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے طلاق دلوا کر آپ ان سے نکاح کریں۔ نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترات کے حجرے میں گئے، یعنی ایک ایک کے حجرے میں گئے اور سب نے پوچھا دلہن کیسی ہے؟ سب بیویوں نے پوچھا دلہن کیسی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہیں؟ بہت ہی لمبی تفسیر ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی ہیں، پہلے لوگوں میں بھی یہی اللہ کا طریقہ رہا اور اللہ کے کام ایک اندازے کے ساتھ مقرر ہیں۔ جو اللہ کے احکام اور پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے لرزتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ ہر چیز اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے کہ آپ ان کے باپ نہیں ہیں، کسی کے بھی باپ نہیں۔ آگے فرمایا اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، اللہ ہی تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جس روز یہ اللہ سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے بڑا بھاری عزت والا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہی دینے والا، مزدار سنانے والا، ہوشیار کر دینے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا رسول اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو مزدار سنائیں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل انہی کے لیے ہے، اور آپ ان کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں اور ان کے ستانے کا خیال بھی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری کوئی عدت نہیں جسے شمار کرنے لگو، لہٰذا انہیں کچھ دے دلا کر خوبصورت طریقے سے رخصت کرو۔ تو اگر کسی نے ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، لیکن احسن طریقے سے اس سے رخصت کرنا ہے، کچھ چیزیں دے کر بالکل صاف اور واضح کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آگے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دی ہیں، اور چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ ایمان والی عورت جو خود کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ دیگر مسلمانوں کے علاوہ خاص طور سے آپ ہی کے لیے ہے۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ان پر احکام مقرر فرمائے ہیں تاکہ آپ پر تنگی واقع نہ ہو، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ کہ جو مومن عورت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے کہ اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں یعنی بلا مہر کے، تو وہ عورت خاص طور سے آپ ہی کے لیے جائز ہے اور کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں۔ یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ ہے کہ عورت خود کو ہبہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نکاح کی مرضی ہو، یعنی بغیر حق مہر کے آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عورت خود ہی ہبہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جائز قرار دے دیا۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک سٹوری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ عورت جو خود کو ہبہ کر رہی تھی۔ میرے خیال سے یہ پڑھ ہی لیتے ہیں کہ بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کر کہا میں نے آپ کو اپنا نفس ہبہ کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ دیر تک کھڑی رہی، پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کرا دیں اگر آپ کو خواہش نہ ہو۔ پوچھا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ بولے میرے پاس تو صرف یہی تہ بند ہے۔ فرمایا اگر اسے تہ بند دے دو گے تم بغیر تہ بند کے بیٹھے رہو گے، کچھ اور ڈھونڈو۔ بولے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ، مگر ان کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ پوچھا قرآن کی کوئی صورت بھی یاد ہے؟
بولے ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ فرمایا میں نے تمہارا اس سے حفظ قرآن کی ان صورتوں کے جو تم کو یاد ہے نکاح کر دیا۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ان کی بچی بھی تھی۔ فرمایا ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ یہ سن کر ان کی بچی نے کہا عورت بڑی بے شرم تھی۔ فرمایا تم سے تو اچھی تھی کہ اس نے اللہ کے رسول کی طرف رغبت کی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کیا کرتی تھی، اور میں تعجب سے کہا کرتی تھی کیا کوئی عورت بھی اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے؟ پھر جب یہ آیت اتری نے کہا اللہ آپ کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی عورتوں کی خوش نصیبی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو ہبہ کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ان عورتوں میں سے آپ جسے چاہے موقوف رکھیں اور جسے چاہے پاس رکھ لیں، اور جنہیں آپ نے موقوف کر دیا ہے اگر آپ انہیں بھی بلا لیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے سب اس سے راضی ہو جائیں گی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور کمال حلیم ہے، یعنی بردبار ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باری مقرر کرنا واجب نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف سے ازواج مطہرات کے پاس باری باری جایا کرتے تھے، پھر بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں مقدور بھر ان باتوں میں عدل و مساوات کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے، لہٰذا مجھ سے ان باتوں کی باز برس نہ فرمانا جو تیرے اختیار میں ہیں اور میرے اختیار میں نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اس کی تفسیر بھی موجود ہے، یعنی دل کے رجحانوں میل کا مجھے اختیار نہیں، دلوں کی باتوں کا اختیار اللہ کو ہے، وہی ان کا جاننے والا ہے اور وہی ان سے درگزر فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا ان عورتوں کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ان کے بدلے اور عورتوں کو لے آنا حلال ہے، گو آپ کو ان کا حسن و جمال بھاتا ہو بجز آپ کی لوٹیوں کے، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ازواج محترات پر اور عورتیں لانے سے منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی کو علیحدہ کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں، البتہ لونڈیاں حلال رکھی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں تبادلہ کی یہ صورت تھی کہ ایک شخص کہتا تھا میری عورت سے اپنی عورت بدل لو، یعنی تم اسے چھوڑ دو میں کر لوں گا، اور میں چھوڑے دیتا ہوں تم کر لو۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اس قسم کی باتیں نہ آپ کے لیے حلال ہیں اور نہ کسی مسلمان کے لیے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جایا کرو، اور کھانے کے لیے بھی اجازت لے کر جاؤ، پہلے سے جا کر مت بیٹھو کہ اس کے پکنے کا انتظار کرو، بلکہ جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکو تو چلے آؤ، اور نہ وہاں باتوں میں مصروف ہو جایا کرو، یقین مانو تمہارا یہ کام نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور لحاظ میں کچھ کہتے نہیں، اور اللہ حق بات میں کسی کی شرم نہیں کرتا۔ اور جب تم امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے، اور تمہیں یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو ستاؤ، اور نہ تمہیں یہ لائق ہے کہ آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کسی وقت بھی نکاح کرو، یقین مانو تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بھاری گناہ ہے، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پردے کا بیان ہے، یہ پردے کی آیت ہے اور اس میں شرعی احکام و آداب کا بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب رائے کے موافق جو آیتیں اتری ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میری رائے میرے رب کے 3 حکموں کے موافق پڑی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں؟ اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہا، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ میں نے کہا اے پیارے نبی ازواج محترات کے پاس نیک و بد ہر قسم کے آدمی آتے جاتے ہیں،
کیا اچھا ہو اگر آپ انہیں پردے کا حکم فرما دیں۔ پھر پردے کی آیت اتری، میں نے ازواج محترمات سے کہا جب وہ غیرت سے آپ کو کچھ کہہ سن رہی تھیں کہ غرور نہ کرنا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو توقع ہے کہ اللہ آپ کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ پھر عسیٰ ربہ ان طلقکن اور مزید سورہ تحریم آیت نمبر 66 یعنی بائنہ میرے الفاظ کے مطابق اتری۔ مسلم کی روایت میں بدر کے قیدیوں کا بھی بیان ہے جو چوتھی بات ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس نیک و بد ہر قسم کے آدمی آتے جاتے ہیں، اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ پھر اللہ نے پردے کی آیت اتاری۔ یہ آیت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش سے شادی کے دن صبح کو اتری۔ یہ واقعہ ذی القعدہ سن 5 کا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ نے لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلوایا۔ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے ہوئے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ چلے جائیں مگر یہ اٹھتے ہی نہ تھے۔ جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو خود کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی 3 آدمی بیٹھے ہی رہے۔ پھر آپ اندر آنے کے خیال سے آئے تو اب بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ میں نے آپ کو ان کے جانے کی اطلاع دی۔ آپ آئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ میں بھی اندر آنا چاہتا تھا کہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ نے یہ پردے کی آیت اتار دی۔ اللہ اکبر۔ یہ نصیحت تو صحابہ کرام کو تھی، لیکن ہمارے سب کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ جب کوئی دعوت کے لیے کھانے کے لیے بلائے تب جاؤ، اس سے پہلے نہ جاؤ، اور زیادہ دیر نہ بیٹھو کہ وہاں کے لوگ اکتا ہی جائیں۔ ان کے آرام کا بھی خیال کرو۔ آگے فرمایا عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے بیٹوں کے بھائیوں کے بھتیجوں کے بھانجوں کے عورتوں کے اور غلاموں کے سامنے ہوں۔ اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، یقین مانو اللہ ہر چیز پر اچھی طرح سے گواہ ہے۔ پردے کی آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ تمہارے محرم ہیں، تم ان سے پردہ نہ کرو اور ان کے سامنے آ سکتی ہو، جیسے کہ چہرے کا پردہ اور عبایا وغیرہ کے بغیر بھی آ سکتی ہو ان کے سامنے۔ ان دونوں آیات میں چچا کا اور ماموں کا ذکر نہیں ہوا۔ تفسیر میں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے لڑکوں کے آگے اس کے اوصاف بیان کریں، شاید اس لیے ان کا ذکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ عالم۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت اور دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کی کسی نہ کردہ گناہ کی وجہ سے ایذا دیتے ہیں، انہوں نے بڑا بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے فرما دیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس سے آسانی سے ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے باز نہ آئے، اور مدینے کے وہ لوگ بھی جو غلط افواہیں اڑا رہے ہیں، تو ہم آپ کو ان پر مسلط فرما دیں گے، پھر وہ کچھ دنوں ہی آپ کے ساتھ شہر میں رہ سکیں گے۔ وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں مل جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور خوب مارا پیٹا جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں بھی جاری رہا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مسلمان عورتوں کو، خصوصاً ازواج مطہرات کو اور صاحبزادیوں کو، کیونکہ وہ سب سے افضل و اشرف ہیں، فرما دیں کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ لیں تاکہ جاہلیت کی عورتوں اور لونڈیوں سے ممتاز ہو جائیں، یعنی پردے سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ آزاد اور پاک دامن خواتین ہیں۔ لونڈیاں بے پردہ پھرتی تھیں، اور اس کے علاوہ جاہل عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، بے پردہ پھرتی تھیں۔
اور مدینے کی گلیاں تنگ تھیں اور رات کو اندھیرے میں عورتیں قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جایا کرتی تھیں۔ مدینہ کے بدماش رات کو اندھیرے میں راستوں پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ اگر پردے والی خاتون کو دیکھتے تو یہ سمجھ کر کچھ نہ کہتے کہ یہ تو آزاد اور پاک دامن ہے، اور اگر بے پردہ کسی کو دیکھتے تو لونڈی سمجھ کر اس کو چھیڑتے۔ پھر فرمایا کہ جاہلیت میں لا علمی کی وجہ سے جو کچھ گزر چکا اللہ اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ غور کیا جائے کہ اب بھی آج کل کے دور میں بھی یہی حال ہے کہ پردے والیوں کو تو ماشاءاللہ نہیں چھیڑتے، لیکن جو بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہیں ان کو لڑکے چھیڑے بغیر نہیں رہتے، اور جو بغیر پردے کے نکلتی ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے، پردے والیاں بنائے، آمین۔ آگے فرمایا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جہاں وہ ہمیش رہیں گے اور اپنا کوئی دوست اور حمایتی نہ پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے اے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں اس راہ سے بھٹکا دیا تھا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر زبردست لعنت فرما۔ اے ایمان والو، ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، پھر اللہ نے انہیں ان کے الزام سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی اور صحیح بات کہو، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھایا کیونکہ وہ